अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दुआ के साथ जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज का सेशन जो है जो हम इल्म हासिल करने लगे हैं, इस इल्म को इल्म नाफ़े में कन्वर्ट कर दे, हमारे लिए बाबरकत मुबारक इसको साबित कर। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इसके ज़रिए हमारे ईमान में, हमारे यकीन में जो है वो इजाफ़ा फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। लास्ट क्लास में हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ से जो वापसी थी और उसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादी नखला में ठहरना, वहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान की तिलावत करना और उस तिलावत को जिन्हों ने सुनना, उस ना सिर्फ ये कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आते हैं, बल्कि हमने देखा था कि सिर्फ एक दफ़ा कुरान सुनने से वो इस कदर यानी मोटिवेट हुए थे और वो कुरान के मकसद, नुज़ूल का जो मकसद है, कुरान उतारने का जो मकसद है, उसको वो जान गए थे कि वो फौरन जो है वो यानी कुरान सुनने के बाद वो एक्ट करते हैं और वो अपनी कौम में वापस जाते हैं दाई बनकर और अपनी कौम को जो है वो इस पैगाम के बारे में बताते हैं, उनको जो है वो तबलीग करते हैं। फिर हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का में किस तरह से जो है वो ताइफ के वाक़े के बाद किस तरह वापस जो है वो मक्का में दाखिल होते हैं। वो मुतम बिन अदी जो है उसकी पनाह हासिल करते हैं और फिर उस पनाह की वजह से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले 2.5 years जो है उसकी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस्लाम की दावत देते हैं। अच्छा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत के हवाले से मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे, द लोएस्ट ऑफ द लो जो है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर से गुजर रहे थे जब गम और हुज़्न का शिकार थे, तो अल्लाह रब्बी ने खूबसूरत तरीन अंदाज में उनकी दिलजोई और तसल्ली के लिए उनको इसरा और मेराज का सफ़र करवाया। इसरा और मेराज ये एक वाक़या है जिसके दो पार्ट्स हैं, दो अज्जा हैं। इसरा जो है उसका जिक्र सूरतुल इसरा में है, जिस सूरत का नाम जो है, दूसरा नाम जो है सूरह बनी इसराइल भी है, और मेराज की तरफ इशारा जो है वो सूरह नजम में है। लेकिन अहादीस में हम देखते हैं कि ये दोनों वाक़यात जो हैं वो एक साथ बयान किए गए हैं और ये एक ही नाइट के अंदर जो है ये दोनों वाक़यात जो हैं वो पैदर पे हुए। इसरा की जो लिटरल मीनिंग है, लफ्जी मानी है, वो है रात को सफ़र करने के। सीरत में इससे मुराद है रात का वो सफ़र जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का यानी मस्जिदुल हराम से जेरूसलम यानी मस्जिदुल अक्सा तक जो है वो ले जाया गया। और मेराज ये उरूज से निकला हुआ लफ्ज है। चूंकि इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीजा बी, मुझको ऊपर चढ़ाया गया, इसलिए इसका नाम मेराज पड़ गया। और मेराज से मुराद है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिदुल अक्सा से 7 आसमानों से गुजर कर सिदरतुल मुंतहा और फिर अल्लाह से मुलाकात करना, उससे हम कलाम होना, द सोर्स ऑफ ऑल कंफर्ट, होप एंड ईज। Prophet sallallahu alaihi wasallam was given audience in the presence of the king of the kings। तो ये ना सिर्फ कि एक बहुत ही स्पेशल सफर था बल्कि यूनिक था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले अंबिया को देखा, उनसे मुलाकात हुई,
ان سے گفتگو ہوئی، ان سب کی امامت کروائی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو اور بیری کے درخت کو دیکھا، اور کچھ ایسی چیزیں اس سفر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کی جو انسانی عقل، ہماری امیجنیشن کی حدود سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فزیکل لاز ہیں ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ زمان و مکان کی قید جو ہے، سننے، جو انسانی جسم کے سننے اور کلام کرنے کی حوالے سے ہم جو ایک لاس کے اندر جو ہے وہ ہم پابند ہیں، وہ لاس جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا دیے گئے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریورس the laws of time and space۔ انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر پاسٹ کا مشاہدہ کرے اور جانے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس پر کہانیاں بھی لکھی گئیں، آپ نے بھی ایسی کئی کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ بہت سی کہانیاں اس حوالے سے ہسٹوریکل واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، اور کچھ کہانیاں آثار قدیمہ ریونز کی اسٹڈی سے اخذ کر کے بھی جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کہانیاں امیجنیٹو ہوتی ہیں، فکشن پر مبنی ہوتی ہیں، سائنس کی ترقی کو دیکھ کر اور اس کی جو لمٹ ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سائنس انسان کو کہاں پہنچا سکتی ہے، اس کی پہنچ پر نظر رکھ کر بھی جو ہے وہ کہانیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ آج ڈاکیومنٹریز بھی ہیں اس حوالے سے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانوں کی جو سویلائزیشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ موویز بھی ہیں۔ جب آپ ان موویز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے فیروز کا جو ٹائم تھا یا بیبیلونین جو سویلائزیشن تھی، اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو ہے وہ موویز بنائی گئی ہیں، اور وہ واقعات جو آج سے کئی ہزار سال پہلے واقع ہوئے ہیں، جو وہ لوگ جو کہ کئی ہزار سال پہلے دنیا میں موجود تھے، ان کے اوپر موویز اس طرح بنائی گئی ہیں کہ آپ ان موویز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر اور بیک ٹو دا فیوچر کے حوالے سے، یعنی اس طرح کی موویز بھی جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اور آج اسپیس ٹریول، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور اسپیس ٹریول کسی حد تک ایک ریالٹی بھی بن چکا ہے اور ایک فیسینیشن کا درجہ بھی اختیار کر گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں اور جو کنٹریز کلیم کرتے ہیں کہ وہ سپر پاورز ہیں، آج انسان کو اس زمین کی حدود سے باہر زندگی گزارنے کی پاسبلٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپر پاورز اور یہ امیر ترین لوگ جو ہیں سائنس کی اس فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس زمین کی قید سے باہر نکل کر اور ہم اسپیس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہم ٹریول کریں دور دراز، بلکہ یہ کہ ہم ڈفرینٹ پلانٹس کے اوپر یہ پاسبلٹی بھی یعنی دیکھیں کہ کیا وہاں رہا جا سکتا ہے۔ تو انسان کا یہ فریم آف مائنڈ دیکھیں کہ وی آر obsessed اینڈ fascinated with کہ ہم کسی طرح سے اپنے پاسٹ میں جا کے پاسٹ کو دیکھ سکیں اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں جان سکیں، اور ہم اسپیس جو ہے وہ اس میں ہم ٹریول کر سکیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا، وہ کچھ بھی دیکھا اور سنا جو ہمارے ارد گرد ہے لیکن ہمیں دکھائی اور سنائی نہیں دیتا، اور وہ بھی جو ہماری پہنچ، ہماری لمٹ سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے آغاز میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
सुबहाना से हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इसरा और मेराज का इवेंट बयान करते हैं और इसरा की जो सफ़र है उसकी तरफ जो है वो रब्बुल आलमीन जो है वो इंडिकेट करते हैं, उसको बयान करते हैं, तो उसका आगाज़ किससे करते हैं अल्लाह ताला? किस लफ्ज़ से आगाज़ करते हैं? सुबहाना से। एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही पावरफुल ओपनिंग है ये। सुबहाना पाक है वो, जिसमें कोई कमी और कोई नुक्स नहीं। द एग्जाल्टेड, फ्री ऑफ इम्परफेक्शन, जिसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये लफ्ज सुबहाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह की जात जो है वो तारीफ के लायक है, इस सफर की वजह से भी। इससे पता चलता है कि ये कितना ग्रैंड, मिराकुलस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अहम सफर था। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जो ले गया एक रात। अब हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बात करने का भी, कलाम करने का भी एक बहुत ही ग्रैंड स्टाइल है, जैसे कोई बादशाह जो है वो कलाम कर रहा हो। गायब की सीगे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इस चीज को बयान कर रहे हैं। एक ग्रैंड स्टाइल है। पाक है वो जो ले गया एक रात। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बी अब ही, अपने बंदे को। और यहाँ बंदे से मुराद कौन है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हवाले से उल्मा के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हा की ज़मीर इस्तेमाल की है। अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदे को। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बंदा कह रहे हैं, और प्रोनाउन जो है वो किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? अपनी जात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करने के लिए, ये मेरा बंदा था जिसको मैं लेके गया। और जो चीज भी अल्लाह से मंसूब हो जाती है वो बाइज्जत हो जाती है ना, वो बाइज्जत इकराम हो जाती है। जब हम कहते हैं बैतुल्लाह, तो हम अल्लाह के घर को ऑनर कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ऑनर भी कर रहे हैं इस लफ्ज से भी, अब्दी ही, मेरा बंदा, अपने बंदे को। और इसमें मोहब्बत का भी इजहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हबीब थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका भी इसमें जो है वो इजहार है। फिर अल्लाह ने इस आयत में जो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो बड़ा खास है। अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारे दूसरे टाइटल्स भी इस जगह इस्तेमाल कर सकते थे। कोई और डिस्क्रिप्शन भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूज कर सकते थे, लेकिन उल्मा फरमाते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करने के लिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने यहाँ पर बी अब्दी ही का जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी मेरा गुलाम, अपने बंदे को, अपने गुलाम को। जब अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान में फरमाते हैं व इबादुर रहमानी यमशूना अलल अर्दी हौना, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर किस तरह चलते हैं? नरम चाल चलते हैं। यहाँ पर इबादुर रहमान से मुराद हर कोई नहीं है, हालांकि हम में से हर एक रहमान का बंदा उसका गुलाम है। लेकिन यहाँ अल्लाह के खास बंदों को, जिनमें कुछ खास क्वालिटीज हैं, उनको ऑनर करने के लिए अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान का टाइटल जो है वो दिया है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अब्दा। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके हुजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। यहाँ ऑनर के लिए नहीं, बल्कि उबूदियत कहरन, यानी चाहे कोई चाहे या ना चाहे, फोर्सफुली तुम उसके सामने ह्यूमिलिएटेड
غلام بن کر حاضر ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو اس سورۃ الفرقان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے نزول کرنے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے بابرکت ذات نے نازل کیا، تو وہاں پر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل دے رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ عبد کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ الکہف جو ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے، اپنے عبد، اپنے غلام پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ عبد کا لفظ ایک خاص وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کرنے کے لیے۔ انسان جو سب سے بیسٹ ٹائٹل اچیو کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبد کا اور غلام کا ہے۔ اس سے بہتر کوئی ٹائٹل نہیں۔ اگر ہم اس حدیث قدسی پر نظر ڈالیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے اپنے اودت لعباد الصالحین، جنت میں میں نے اپنے نیک بندوں، اپنے نیک غلاموں، اپنے نیک عبد کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ تو جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عباد کے لیے، بندوں کے لیے، غلاموں کے لیے، وہ بندے جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم ولنگلی اپنی مرضی سے اللہ کے غلام بننے کو تیار ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کی جنت جو ہے وہ ہمیں ملے گی، ورنہ اگر ہم اپنی مرضی سے غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں بھی، تب بھی ہم رہتے تو اسی کے غلام ہیں، ہم اس کی سلطنت کی حدود سے نکل تو نہیں سکتے۔ we can never leave his kingdom۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ اسراء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سگنل کر رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جنرلی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں بلاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شہادت میں یعنی محمد الرسول اللہ کا لفظ آتا ہے، لیکن جنرلی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ان کے ٹائٹل سے جو ہے وہ پکارتے ہیں، ان کو آنر کرنے کے لیے، ان کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے آج ہم دنیا میں کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، نام نہیں لیتے ہیں ہم پریزیڈنٹ کا، کیوں؟ ان کے ٹائٹل سے کیوں بلاتے ہیں؟ ان کو آنر کرنے کے لیے۔ جیسے کنگ کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کو پکارتے ہوئے یور ایکسیلنسی، تو ہم نیمز نہیں مینشن کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ بلند مرتبہ ہوتے ہیں
ان کا ٹائٹل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں ان کو آنر کرنے کے لیے۔ پھر اس لفظ کے استعمال میں یہ معنی بھی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معجزاتی سفر کیا تھا، یہ جو شاندار سفر تھا جس میں آسمانوں کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی تھی، اس سے ہم ڈیوینٹی کا غلط تاثر قائم نہ کر لیں، جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں اور آسمانوں کی طرف ان کے اٹھنے کی وجہ سے ان کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا ڈالا، ان کو ڈیوینٹی میں جو ہے وہ شامل کر لیا۔ جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر خاموش فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُولُوا، اس لیے یہی کہا کرو عبد اللہ و رسول ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بڑی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد اللہ، تو خود کو اللہ سے نیچے کر دیا، اللہ کے انڈر کر دیا، اور جب کہا کہ رسول ہوں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن انسانوں میں افضل ترین۔ تو یہی وہ صحیح مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ ہم اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی اس سے ہم جو ہے وہ ان کے مقام کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 84 سے لے کے 88 تک جو ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پیارے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس مقام پر 18 پیغمبروں کے جو ہے وہ نام لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آیت نمبر 83 ہے سورۃ الانعام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس سے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسی علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغمبروں کا خوبصورت گلدستہ ہے اس میں سے 18 پیغمبروں کے جو ہیں وہ نام لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے، آیت کا یہ حصہ، یہ آیت نمبر 88 ہے سورۃ الانعام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔
یعنی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 پیغمبروں کا، جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کا اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ، ان میں سے اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، ان کے نام لیے ہیں، ان کی یعنی والدین، ان کے والد کا، ان کے آباء و اجداد کا، ان کے گرینڈ چلڈرن کا، ان کی نسل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کیا کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اللہ کے ساتھ کیا کرتا، شرک کرتا، اللہ کی ذات میں کسی اور کو جو ہے وہ شامل کرتا، تو کیا ہوتا کہ ان کے تمام نیک اعمال کیا ہوتے، وہ ضائع ہو جاتے۔ جب بڑے بڑے پیغمبروں کے حوالے سے اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں اور آپ اللہ کرے کہ شرک سے جو ہے وہ کوسوں دور رہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورت مقام اور جو بلند مرتبہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، اسرا کے معنی ہم نے دیکھے تھے کہ اسرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رات کے سفر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب جو اسرا جو لفظ ہے، اس کے معنی کے خود یہ معنی ہے کہ رات کا سفر، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں لیلاً؟ یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں لیلاً، رات کو۔ تو کیا وجہ ہے اللہ رب العالمین کے اس لفظ کو استعمال کرنے کی؟ علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ سفر کب ہوا، یہ رات میں ہوا، اور پھر یہ لیلن کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ کے طور پہ استعمال کیا ہے، کامن ناؤن کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پورا سفر جو اسراء اور معراج کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ رات کے کچھ حصے میں پیش آیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جو ہے وہ مکہ میں پڑھی تھی، اور پھر رات کے کسی پہر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر واپس تشریف لائے، اور صلاۃ الفجر جو ہے، فجر کی نماز جو ہے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں پڑھی۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش کب آیا۔ اس بارے میں جو اہل سیر ہیں، جو سیرت کے لکھنے والے ہیں، ان کے مختلف اقوال ہیں۔ جس کچھ کا یعنی یہ جو مختلف اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ تبری کا جو ہے وہ قول ہے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے جو ہے وہ راجع قرار دیا ہے۔ پھر قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اسے علامہ پوری نے کیا ہے۔ پھر چوتھا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ ہجرت سے پرائر 16 مہینے پہلے، یعنی نبوت ماہ رمضان میں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر چھٹا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے پہلے 3 جو اقوال ہیں اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی تھی، ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ جو 5 وقت کی نماز تھی یہ کب فرض ہوئی؟ یہ معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ تو یعنی کہ یہ جو شروع کے کچھ اقوال ہیں جو ہم نے دیکھے کہ نبوت
کہ یعنی جس سال نبوت عطا کی گئی یا نبوت کے 5 سال بعد یا نبوت کے 10ویں سال رجب کے اندر، تو یہ 3 اقوال تو پھر ہم ڈسمس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام اقوال جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کے جو 3 اقوال ہیں، یعنی 16 مہینے پہلے ہجرت سے، یا 1 سال 2 ماہ پہلے، یا 1 سال پہلے، ان تینوں اقوال کے حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہم کسی کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی ایک کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ مضبوط اس میں دلیل ملتی ہے۔ بہرحال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت نے، جس میں بعض نہایت معتبر اور سکہ ہیں، اسی جانب جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہجرت یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری سے 1 سال سے 1.5 سال تک کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ میجورٹی اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ امام بخاری نے جامع صحیح میں حالانکہ کوئی تاریخ تو نہیں بتائی کہ یہ کس سال یا کس تاریخ کو یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، لیکن ترتیب میں ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان سب سے آخر میں، اور بیت عقبہ اور ہجرت سے بالکل پہلے جو واقعہ معراج ہے اس کو انہوں نے جگہ دی ہے۔ اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا جو ہے وہ یہی مقام جو ہے وہ ترتیب میں رکھا ہے۔ ایک اسکالر یہ کہتے ہیں کہ معراج اور ہجرت کے بیچ میں کوئی زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج در حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا۔ اچھا، اس حوالے سے اجماع جو ہے وہ کن باتوں پر ہے؟ یعنی میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ اقوال رکھے، ڈفرینٹ اسکالرز کے جو ہیں وہ اوپینینز رکھے۔ اس بات پر سب جو ہیں ان کا اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ واقعہ پیش آیا، اٹ ہیپنڈ۔ یعنی اس حوالے سے کوئی یعنی دو رائے نہیں ہے اسکالرز کے درمیان کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور دوسری چیز جس پر جو ہے وہ اسکالرز کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکہ میں ہجرت سے پہلے، اور میجورٹی اسکالرز کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا۔ اسرا اور معراج کے حوالے سے جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں ان کا پھر کوئی اوپینین نہیں ہے۔ مہینے کے حوالے سے جو ہے تقریباً اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ 200 ایئرز جو ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی اوپینین نظر نہیں آتا کہ یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول میں پیش آیا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الثانی میں پیش آیا، کچھ کہتے ہیں کہ رجب میں پیش آیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر یا شوال کے اندر پیش آیا۔ لیکن ان میں سے کوئی کال بھی جو ہے، جو کوئی بھی اوپینین ہے، وہ اوتھینٹک بیسس نہیں رکھ سکتا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ سال کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، تو پھر مہینہ یعنی ثابت یہ کرنا کہ یہ کس مہینے میں پیش آیا، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو بالکل یعنی کوئی اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کس تاریخ کو جو ہے یہ پیش آیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کیونکہ اسراء اور معراج کی اسپیشلی مہینوں اور تاریخوں کے حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اقوال ہمیں صحیح نہیں ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے یہ کس تاریخ کو پیش آیا اور کس مہینے میں پیش آیا اس کی طرف انہوں نے جو ہے وہ توجہ نہیں دی۔ they didn't thought کہ it is important کہ وہ تاریخ کو اور مہینے کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور اس کو ہم تک جو ہے وہ پاس کریں۔ اور اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک ڈیز کو جو ہے وہ اسپیسیفک ڈیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے کہ اسپیشل ہیں، اس کے علاوہ ہم خود سے جو ہے وہ دنوں کو جو ہے وہ اسپیشل نہیں بناتے ہیں۔ اچھا، اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر اجماع ہے اسکالرز کا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور یہ اوتھینٹک واقعہ ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟
کیونکہ اسرا اور معراج کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، ماس ٹرانسمیشن ہے۔ 25 سے زیادہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ روایت کیا ہے، اور ان جو صحابہ ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن صحصح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظ، ابو حبہ، ابو لیلہ، عبداللہ بن عمر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے نام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے بعض جو صحابہ ہیں انہوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ بہت مفصلاً، بہت ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا، اور بعض نے جو ہے وہ اس کو مختصراً جو ہے وہ بیان فرمایا۔ بخاری کے اندر صرف جو ہے وہ 6 صحابہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اگر ان تمام احادیث کو ہم جمع کریں جو مکی دور کے حوالے سے ہیں، اور پھر ہم ان احادیث کو جمع کریں جو کہ اسراء اور معراج کے حوالے سے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اسراء اور معراج کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ اچھا، کیونکہ بہت زیادہ نریٹرز ہمیں اس واقعے کے حوالے سے ملتے ہیں، تو مختلف نریٹرز نے جو ہے وہ اس میں مختلف ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور یہ ایک ہیومن ایلیمنٹ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ آپ اس واقعے کو آج سن رہے ہیں، یہ واقعہ آپ جا کے اگر کسی کو سنائیں گے تو ہر کوئی اس میں ڈفرینٹ ڈیٹیلز کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے گا۔ اگر میں خود یہ واقعہ جو ہے وہ اگر میں 5 جگہوں پہ بیان کرتی ہوں تو میں اس میں ہو سکتا ہے 5 جگہوں پہ میں مختلف جو ہے وہ ڈیٹیلز اس واقعے کی رکھوں، کچھ جگہ اختصار سے کام لوں اور کچھ جگہ ہو سکتا ہے کہ میں ڈیٹیلز کے اندر جاؤں۔ تو صحابہ کرام کے معاملے کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور کیونکہ نریشنز بہت ساری ہیں اور مختلف جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں انہوں نے مختلف ڈیٹیلز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور کچھ واقعات کو کسی نے جو ہے وہ کسی مقام کے اوپر رکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ، فار ایگزامپل بعض صحابہ نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے یعنی آسمانوں پر جانے سے پہلے ہوا، یا بعض نے یہ فرمایا کہ یہ واپس آ کر ہوا، کیونکہ اس کے اندر کچھ معمولی جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں۔ تو دیر آر سم اسکالرز جنہوں نے یہ سمجھا، جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور ابن ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ صرف ایک دفعہ نہ ہوا ہو، بلکہ یہ کہ یہ ایک سے زائد دفعہ ہوا ہو، لیکن میجورٹی آف اسکالرز کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں قرآن سے بھی اس کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک رات کو ہوا۔ یہ جو لیلن کا لفظ استعمال ہوا ہے سنگولر، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے صرف ایک رات جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، پھر اسکالرز اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس سفر کی کیفیت کیا تھی۔ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، ڈریم کے اندر یہ سب کچھ دیکھا، یا بیداری کی حالت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کیا؟ اور آیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود تشریف لے کے گئے تھے، یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ جو ہے وہ کروا دیا گیا؟ یعنی ایک اسپرچول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرنی تھی، یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باڈی اور سول جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائے گئے؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ بھی خود دے رہے ہیں۔
سبحان الذی اسرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود یہ بتا رہا ہے، یعنی پاک ہے وہ، کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا خرق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ان لمیٹڈ قدرت سے رونما ہوا، اگینسٹ دا فزیکل لاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پہ دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیداری کی حالت میں کوئی چیز کسی جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لینا، جیسے کہ اس میں آپ کو کشف کی اگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر وہ خود مدینہ میں تشریف تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ صحابہ تھے جو جہاد کے لیے کسی اور یعنی ملک گئے ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیورنگ خطبہ یعنی ان کو دیکھا کہ وہ صحابہ جو ہیں وہ جہاد میں ہیں، اور دشمن جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ ان کے اوپر پہاڑ کی طرف سے جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو وہ خود مدینہ میں تھے، لیکن وہ اس وقت کھڑے کھڑے خطبے کے دوران جو ہے وہ کسی اور جگہ کا جو ہے وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو اس کو جو ہے وہ کشف کہا جاتا ہے۔ تو کشف کے طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ لینا یہ کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تمہید کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کرتے سورت کا سبحان الذی، کہ تمام نقص تمام کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا، یہ بھی اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خواب کے سفر کے لیے یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا، ایک اسپریچول ایکسپیرینس نہیں تھا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی سفر کیا، اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹنس کیا۔ اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر پھر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ یعنی جب ہم یہ بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے بیت المقدس تک گئے ہوں گے ایک رات میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اٹ از جو مکہ سے بیت المقدس کا جو ڈسٹینس ہے اٹ از مور دین 600 مائلز، اور اس زمانے میں یہ سفر کتنی دنوں میں طے کیا جاتا تھا؟ اٹ یوز ٹو ٹیک مور دین اے منتھ، اراؤنڈ 40 ڈیز میں جو ہے یہ ایک طرف کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور پھر اتنے ہی دن واپسی کے سفر میں لگتے تھے۔ تو اگر وہ لوگ جو کہ اس واقعے کے ایک پہلو کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کا سفر کیا ہوگا، لیکن پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معراج کے حوالے سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی وہاں پر ڈفرینٹ انبیاء کو دیکھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کو دیکھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھا جو کہ جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو وہ اس کو جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں، تو اگر اللہ رب العالمین کی قدرت کو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طور پہ نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ رب العالمین ان نائٹ اپنے بندے کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جیروسلم لے کے جا سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی قدرت سے یہ بعید تر ہے کہ وہ اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائیں اور پھر وہ تمام چیزیں دکھائیں جو کہ اس واقعے میں ہم دیکھیں گے آگے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں اسپیشلی جو کہ حدیث کے منکر ہیں، وہ ایک اس حوالے سے ایک اور جو ہے وہ بات بھی رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا، دوزخ اور جنت کا جو مشاہدہ کروایا گیا، اور بعض لوگوں کو جو مبتلا عذاب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو جب ابھی قیامت نہیں ہوئی اور بندوں کی مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سزا اور جزا کے فیصلے قیامت کے بعد ہوں گے اور پھر لوگوں کو سزا دی جائے گی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ پہلے کیسے دیکھ لیا؟
اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر بہت سی مشاہدات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تھے، ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا تھا، یعنی ایز اے پیرابل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل، یہ پیرابل کے ایک ذرا سے شگاف میں، ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا، یا زناکاروں کی یہ تمثیل، یہ پیرابل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھی۔ اچھا، پھر ہمیں اس جیسے آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ سے بگننگ کی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ خواب میں نہیں ہوا تھا، یہ ایک ان یوزول واقعہ تھا، ایک معجزہ تھا جو کہ اللہ کی قدرت سے پیش آیا۔ پھر وہیں اس آیت کے اندر جو عبد کا لفظ ہے وہ بھی اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ واقعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باڈی اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا، کیونکہ عبد کا لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ جسم اور روح کے مجموعے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو قریش کا رسپانس تھا، ہے نا، وہ کیا رسپانس تھا کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کہا کہ ہم جو ہے وہ مکہ سے جیروسلم تک یعنی سفر جو کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ لگتا ہے، اور تم نے ایک رات میں یہ سفر کر لیا، اور اس سے بھی زیادہ آسمانوں کا سفر بھی۔ تو انہوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ اگر یہ خواب ہوتا، ہے نا، تو وہ تو مسلمان کیا، کوئی بھی ہیومن بینگ جو ہے وہ اپنے خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے نا، اور اس کو بیان کر سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، یا میں نے کوئی ان یوزول چیز دیکھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اس کا ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ نہیں نہیں تم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح رویہ نہیں ہوگا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو رسپانس تھا قریش کا، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان کیا تو اس وقت کے لوگ بھی اس بات کو جان گئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جسمانی طور پر جو ہے وہ یہ سفر کیا۔ متم بن عدی کے حوالے سے آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نے کہا کہ میں آج کے بعد تم پر کبھی یقین نہیں لاؤں گا۔ اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ تمہارے بارے میں تمہارے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس تھے، مجھے کچھ شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اس واقعے نے جو ہے وہ میرے تمام یعنی جو ڈاؤٹس تھے وہ دور کر دیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ تمام سفر کیا، یعنی وہ بھی یہ سمجھ گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ خواب میں نہیں بلکہ باڈی اینڈ سول جو ہے یہ سفر کیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک خواب ہوتا تو اس میں نبوت کی جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا، نبوت کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ نبوت کی دلیل تو اس میں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سفر کیا ایک رات کے اندر، اور وہ کچھ دیکھا ایک رات کے اندر جو کسی اور نے جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کے سامنے اپنے بہت سارے جو خواب ہیں وہ بیان کیے، اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ خواب بیان کیے تو صحابہ کے سامنے کلیئر کیا کہ میں نے یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا۔ فار ایگزامپل صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ پھر اس واقعے کی طرف سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رویا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے، بیداری میں، نہ کہ خواب میں، یعنی وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھایا گیا، اور شجر ملعونہ سے تھوڑ کا درخت مراد ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ جو ہے، جب اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں سورہ نجم میں، تو اللہ رب العالمین وہاں فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ تو وہاں پہ جو بصر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیومن آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواب کے لیے نہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا، یہ ایک میراکولس جرنی تھی، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باڈی اینڈ سول دونوں کی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش کہاں سے ہوا۔ اچھا، اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری ہی کے اندر جو ہے وہ دو جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی چیزیں آتی ہیں، دو جگہ آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اس میں فرمایا کہ میں جو ہے وہ حتیم میں سو رہا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجر میں سو رہا تھا۔ اچھا، یہ حتیم اور ہجر جو ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں، اور یہ کعبہ کا وہ حصہ ہے، وہ سیمی سرکولر حصہ ہے، جہاں جا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو کعبہ کا جب اوریجنلی کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کا یہ جو ہے یہ حصہ تھا، لیکن جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں کعبہ کی جو ہے وہ ریکنسٹرکشن ہوئی، تو قریش کے لوگوں کے پاس کیونکہ جو ہے وہ پاکیزہ مال نہیں تھا، تو مال کی کمی کی سبب کی وجہ سے وہ جو کعبہ کا یہ حصہ جو ہے وہ تعمیر نہ کر سکے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حتیم میں یا ہجر میں جو ہے وہ سو رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، اور جبرائیل علیہ السلام اس گھر کی جو ہے وہ چھت کھلی، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کر آئے۔ اچھا، علماء اس حوالے سے جو ہے وہ ریکنسائل کرتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ نریشنز ہیں۔ پھر ہم کیسے سمجھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا؟ اچھا، اس حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ جو ام ہانی کا گھر ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے گھر کے طور پر جو ہے وہ اس کو ریفر کر رہے ہوں۔ ام ہانی کون تھی؟ ابو طالب کی بیٹی تھیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کزن تھیں، اور ان کا گھر آتا ہے کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، یعنی اس جگہ جو ہے وہ واقع تھا۔ اور اسکالرس پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ام ہانی کا جو گھر ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ تھا، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر تھا۔ اور جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں سے لے گئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسجد الحرام سے، اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے، ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ مسجد الحرام جو ہے وہ صرف یعنی اس مسجد کا نام نہیں ہے جو کہ کعبہ کے اراؤنڈ ہے، بلکہ پورا جو مکہ ہے وہ مسجد الحرام کی حدود میں آتا ہے۔ اور بعض اسکالرس کا اسی لیے یہ کہنا ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہر سی بات ہے ام ہانی کا گھر شامل ہو جائے گا، اور اسی لیے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ کے اندر اگر آپ جیسے اپنے ہوٹل میں بھی موجود ہیں اور وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ آپ کو یعنی کعبہ کے پاس جو ہے، جو ہم باقاعدہ مسجد الحرام جس کو کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ تو ہم نے روایات جو دیکھی ابھی، تو ہم نے اس میں کیا باتیں دیکھی؟ ایک تو یہ دیکھی کہ اٹ واز این ان یوزول جرنی، اسی لیے جو سورت کا آغاز ہے جس میں اسرا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ ایک ان یوزول اس کی بگننگ ہے سبحانہ سے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، یہ رات کے ایک حصے میں پیش آیا، پوری رات میں نہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باڈی اینڈ سول جو ہے وہ یہ سفر کیا، اور اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بعض روایات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے، اور کچھ دوسری روایات کے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی، کچھ اسکالرز یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انیشلی ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، اور بعض اسکالرز نے اس کی بھی وجہ بیان کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیوں نہیں سو رہے تھے اور ام ہانی کے گھر میں کیوں سو رہے تھے۔ اچھا، ہم نے اس پہ بات کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف، یعنی اس پر اسکالرز کا میجورٹی اسکالرز کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ طائف کے واقعے کے بعد ہوا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ویکنڈ سی یعنی پولیٹیکل پروٹیکشن کے انڈر تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ ڈفرینٹ گھروں میں جو ہے وہ اپنے خاندان کے ڈفرینٹ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ سوتے ہوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اس رات ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہوں، اور پھر یعنی جبریل علیہ السلام ان کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے وہ حتیم میں لے کر آئے ہوں، اور پھر حتیم سے جو ہے وہ سفر کا آگے جو ہے وہ آغاز ہوا۔ آج کے لیے ہم یہیں پر اس کلاس کو جو ہے وہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے ہم یہیں سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔